अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है स्कूलें बंद है, फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको फ़ौरन वीडियो मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। उर्दू बाल भारती, मीडियम उर्दू, मज़मून उर्दू, जमात शशुन। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है किताब, जिसे लिखा है जमाल नासिर जी ने। और ये एक सबक नहीं है बल्कि एक नज़्म है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों तैयार है आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम पास ना करते हैं, सीधा बढ़ते हैं हमारे नज़म की तरफ। और मैं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है आज हम नज़्म पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है किताब, सबक नंबर 9 किताब। जो नज़्म हम पढ़ने वाले हैं जिसे लिखा है जमाल नासिर ने। तो आगे बढ़ने से पहले पहली बात हम लोग देख लेते हैं कि पहली बात क्या है। चलिए ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ और फिर हम इसे समझेंगे भी। किसे? पहली बात को। जवाहरलाल नेहरू एक बार अपने दोस्त की दावत पर उसके घर गए, है ना। हम लोग आपस में दावत देते हैं ना, खाने की दावत होती है, किसी घर पर मिलने के लिए जाते हैं हम लोग, है ना, शीर खुरमा पीने के लिए जाते हैं, वगैरह वगैरह हम जाते हैं। तो उसी तरह जवाहरलाल नेहरू एक बार अपने दोस्त के घर दावत पर गए थे। कहाँ गए थे? दावत पर। दोस्तों ने उनकी खूब आवभगत की। खूब आवभगत की मतलब उनकी खूब मेहमान नवाजी की। खाने के लिए अभी वक्त था। उस दरमियान नेहरू ने अपने दोस्त की किताबों की अलमारी खोली, है ना। अभी खाने के लिए कुछ वक्त था तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने दोस्त की जो किताबों की अलमारी थी उसे खोली। इत्तेफाक से अलमारी में उन्हें अपनी ही किताब नज़र आई। जी हाँ, जो जवाहरलाल नेहरू ने जो किताब लिखी थी वही उन्हें उस अलमारी में नज़र आई, लेकिन उस किताब के औराक मुड़े हुए थे। क्या थे? मुड़े हुए थे। औराक मतलब वर्क की जमा औराक, है ना। हमारे किताब में जो वर्क होते हैं, औराक होते हैं, है ना, सफ़ा होता है, वर्क होता है, उस तरह औराक। औराक की जमा, औराक जमा है वर्क की, बराबर ना। तो क्या थे? निहायत ही ख़राब हालत में वो किताब रखी हुई थी और उसके औराक भी मुड़े हुए थे। किताब की हालत देखकर नेहरू जी को बड़ा दुख हुआ। हाँ, उन्होंने इतनी मेहनत से वो किताब लिखी और वो किताब इस अलमारी में ऐसी रखी हुई है, उसकी हालत ख़राब है, उसके औराक मुड़े हुए, तो उनको दुख हुआ। हर किसी को दुख होगा। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि तुमने मुझे अपने घर बुलाकर सदमा पहुंचाया है।
میں اب تم سے دوستی نہیں رکھوں گا. ہاں, اتنا ان کو دکھ ہوا. کسے؟ جواہر لال نہرو, جسے ہم چاچا نہرو بھی کہتے ہیں. انہیں دکھ ہوا اور کہا کہ اب میں تیرے سے کبھی دوستی نہیں رکھوں گا, تو نے مجھے بڑا صدمہ پہنچایا ہے. تو اس نے کہا, دوست کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے کون سا قصور ہوا. اس نے نہرو جی سے اپنا قصور دریافت کیا کہ ایسا آخر ہوا کیا جس کی وجہ سے آپ اتنے ناراض ہو گئے کہ مجھ سے دوستی نہیں رکھنا چاہتے. آخر ایسا کیا ہوا, میرا قصور کیا ہے, میں نے ایسا کیا کر دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری الماری میں میری کتاب نہایت ہی خراب حالت میں رکھی ہوئی ہے اور بہت ساری کتابوں کے اوراق پھٹے اور مڑے ہوئے ہیں. کیا کہا اس نے؟ تمہارا یہ قصور ہے سب سے پہلے کہ تم نے میری کتاب کو اپنی الماری میں خراب حالت میں رکھی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں ایسی بھی ہیں جن کے اوراق پھٹے ہوئے ہیں اور مڑے ہوئے. کتابیں ہماری دوست ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. کیا کہا انہوں نے, جواہر لال نہرو نے, کہ کتابیں ہماری دوست ہوتی ہے, ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. ہاں, پرانے وقت میں کتابوں کی بہت اہمیت تھی اور آج بھی بہت زیادہ کتابوں کی اہمیت ہے. کتابیں مطلب یہی نہیں کہ جو ہم سلیبس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں 5th میں 6 میں, ہے نا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں, ادب کی کتابیں ہوتی ہیں, کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں, ناول ہوتی ہے, بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں چاچا نہرو جی کہ کتابیں ہماری دوست ہوتی ہے. آج کل ہمارا دوست کتاب ہے کیا؟ نہیں, بس اسکول میں سر پڑھاتے ہیں, ہم اتنے ہی دیر پڑھتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کتابیں ہمارے دوست ہوئی کیا؟ نہیں, آج کتابیں ہماری دوست نہیں رہی, بلکہ آج ہمارا دوست کون بن گیا ہے؟ ہاں, موبائل, ٹی وی, انٹرنیٹ, یہ ہمارا بیسٹ فرینڈ بن گیا. آج کتاب تو ہمارے دوست رہی نہیں, برابر نا. ہم 24 گھنٹہ موبائل ٹی وی, موبائل پر ہی لگے رہتے ہیں, برابر نا. لیکن پرانے وقت میں نہ ٹی وی تھی نہ موبائل فون تھا, تو اس وقت کتابیں ہی بہت اہم ہوتی تھی اور کتابیں ہماری دوست ہوتی تھی. جب بھی ہم خالی ہو, کوئی کام ہمارے پاس نہ ہو, یا گھر میں ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو, یا ہم اکیلے ہو, اس وقت کتابیں ہمارا ساتھ دیتی تھی, ہمارا وقت نکالتی تھی, برابر نا. لیکن آج بھی کتابوں کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی اس سے پہلے تھی. کتابیں ہر وقت ہماری دوست ہے اور ہمیشہ سے دوست رہیں گی, اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک ہی ہونا چاہیے. ہمیں کتابیں خریدنا چاہیے, اردو کی کتابیں, انگلش کی کتابیں ہمیں خریدنا چاہیے اور اسے پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف خرید لے اور گھر کی زینت بنا لی, نہیں, بلکہ اسے پڑھنا بھی چاہیے, اور دن میں کم سے کم 2-3 صفحہ تو پڑھنا ہی چاہیے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی کتاب ہے جسے ہم آسمانی کتاب کہتے ہیں, قرآن مجید, ہاں, وہ بھی کیا ہے, آسمانی ہی کتاب ہے, برابر نا. اسے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. کب پڑھنا چاہیے؟ روزانہ پڑھنا چاہیے, برابر نا. یہ اس کا حق ہے, قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ ہم اس کو روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں. لیکن ہم تو صرف کب پڑھتے ہیں قرآن مجید کو؟ برابر, ویری گڈ, رمضان المبارک میں اگر ہمیں توفیق ہوئی تو ہم پڑھتے ہیں, ورنہ تو کوئی لوگ ایسے ہیں کہ سالوں سال چاہے رمضان المبارک آئے چاہے کوئی اور خاص دن آئے, قرآن مجید نہیں کھلتا ہے. لیکن ہمیں روزانہ جو سب سے بڑی کتاب ہے, اسلامی کتاب, جسے آسمانی کتاب بھی کہا جاتا ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے, اتاری گئی ہے, وہ کتاب ہمیں پڑھنا چاہیے. اور پڑھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ چلیے, تو کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری دوست ہوتی ہے, ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. ذیل کی نظم میں بھی کتاب کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. آج جو نظم ہم پڑھنے والے ہیں, جی ہاں بالکل, اس کا نام تو کتاب ہی ہے. ہاں, تو اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے اس نظم میں, اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا آپ کے پہلی بات؟ ویری گڈ. چلیے بڑھتے آگے اور دیکھتے ہیں جمال ناصر صاحب سے جان پہچان, جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے. جمال ناصر صاحب 3 جولائی 1962 کو مالیگاؤں میں پیدا ہوئے ہیں نا. مالیگاؤں جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں,
ان کے والد محمد اسحاق ناصر سے انہیں شاعری کا ذوق ورثے میں ملا اور سن شعور تک پہنچتے پہنچتے وہ شاعری کرنے لگے۔ کسے؟ جمال ناصر صاحب۔ ان کے والد کون تھے؟ ہاں، ان کے والد بھی شاعر تھے اور انہی سے انہیں ورثے میں کیا ملا؟ شاعری کا شوق اور ذوق ملا، اور جب وہ یعنی بڑے ہوتے ہوتے انہیں بھی شاعری آ گئی۔ ان کی نظمیں اکثر بچوں کے رسائل میں شائع ہوتی ہے، جو رسائل شائع ہوتے ہیں نا ہر مہینے بچوں کے، اس میں ان کی کتابیں شائع ہوتی ہے، چھپتی رہی ہے۔ کس کی نظمیں؟ جمال ناصر صاحب کی۔ ربنا لک الحمد ان کی حمد و مناجات کا مجموعہ ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے ربنا لک الحمد، یہ جمال ناصر صاحب نے لکھی ہے، اس میں حمد و مناجات لکھی ہوئی ہے، بہت سارے مجموعہ مطلب بہت ساری ہے۔ ان کا انتقال، کس کا؟ جمال ناصر کا انتقال 12 فروری 2018 کو مالیگاؤں میں ہی ہوا۔ مالیگاؤں میں ہی وہ پیدا ہوئے اور مالیگاؤں میں ہی ان کا انتقال بھی ہوا۔ تو یہ تھے ہماری نظم کتاب کے شاعر جمال ناصر صاحب۔ چلیے بڑھتے ہیں اب ہماری نظم کی طرف۔ چلیے میں پہلے شعر پڑھتا ہوں اور پھر ہم اس کو سمجھیں گے بھی، اوکے؟ آپ دھیان سے سنیے۔ ذہن و دل میں علم کی شمع جلاتی ہے کتاب، ذہن و دل میں علم کی شمع جلاتی ہے کتاب، تیرگی سے روشنی میں ہم کو لاتی ہے کتاب، طالبان علم ہو یا ہو کوئی استاد فن، ہر کسی پر علم کے موتی لٹاتی ہے کتاب، طالبان علم ہو یا ہو کوئی استاد فن، ہر کسی پر علم کے موتی لٹاتی ہے کتاب۔ سن لیا آپ نے؟ ذہن و دل میں، ذہن یعنی جو ہمارا دماغ ہوتا ہے، ذہن ہوتا ہے وہ دل، اور جو ہمارا دل ہوتا ہے اس میں علم کی شمعیں جلاتی ہے کتاب۔ شمع کی جمع شمع، یعنی شمع مطلب جو جلتی ہوئی رہتی ہے، جیسے کینڈل ہوتی ہے، موم بتی ہوتی ہے، چراغ ہوتا ہے، اس طرح۔ تو علم کی شمعیں جلاتی ہے کتاب، ایک شمع نہیں جلاتی بلکہ شمعیں جمع میں، شمع کی جمع شمعیں، یعنی بہت ساری شمعیں جلاتی ہے کتاب، ذہن و دل میں۔ تیرگی سے، تیرگی سے مطلب اندھیرے سے، تیرگی مطلب اندھیرا، تیرگی سے روشنی میں ہم کو لاتی ہے کتاب، ہم اندھیرے میں ہیں اور اندھیرے سے ہمیں نکالتی ہے اور روشنی میں ہم کو لاتی ہے کتاب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اندھیرے میں ہیں کیا، لائٹ جلا لو اجالا ہو جائے گا، برابر نا؟ علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہے نا؟ نہیں، بلکہ جو چیز ہمیں پتہ نہیں ہے، جو چیز ہمیں پتہ نہیں ہے اس چیز سے ہمیں روشناس کراتی ہے کتاب، برابر نا؟ اب ایک نظر پیچھے ڈالو اپنی زندگی پر، جب آپ فرسٹ میں تھے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، برابر نا؟ آپ پڑھتے گئے، اردو پڑھنا سیکھا، ریاضی کرنا سیکھا، برابر نا؟ جمع، نفی، ضرب، تقسیم کرنا سیکھا آپ نے، پھر دھیرے دھیرے آپ انگلش پر آئے، ABCD سیکھا، پھر اس کے ورڈ بنانا سیکھے، پھر اس کے بعد آپ انگلش پڑھنا سیکھے، بولنا سیکھے، برابر نا؟ اسی طرح دھیرے دھیرے آپ مراٹھی کی طرف بھی بڑھے، مراٹھی کی پڑھنا شروع کیا، پھر جملہ بنانا شروع کیا، پھر آپ مراٹھی پڑھنے لگے، برابر نا؟ تو اگر آپ نہیں پڑھتے تھے اس کا مطلب آپ تیرگی میں تھے، اندھیری میں تھے، آپ نے وہ پڑھ لیے تو آپ کیا ہو گئے؟ روشنی میں آ گئے، آپ کو پڑھنا آ گیا، آپ روشنی میں آ گئے۔ وہی کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر جمال ناصر صاحب کہ تیرگی سے روشنی میں ہم کو لاتی ہے کتاب۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ طالبان علم ہو، یعنی جو علم کا طالب ہو، یعنی جو علم حاصل کرنے والا ہو، یا ہو کوئی استاد فن، یا پھر کوئی ماہر استاد ہو جو سکھانے والا ہو، ہر کسی پر علم کے موتی لٹاتی ہے کتاب، ہر کسی پر، چاہے وہ طالبان علم ہو، علم کا طالب کرنے والا ہو، پھر یا طالبان علم کو پڑھانے والا ہو، دونوں پر موتی لٹاتی ہے کتاب۔ ہاں، ہر کسی کو کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، برابر نا؟
علم کا طالب کرنے والا ہو، علم حاصل کرنے والا ہو، اس کو بھی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو علم دے رہا ہے یا پھر کسی فن میں وہ استاد ہے اس کو بھی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے. دونوں پر اپنی موتی لٹاتی ہے کتاب. سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ ذہن و دل میں علم کی شمع جلاتی ہے کتاب، تیرگی سے روشنی میں ہم کو لاتی ہے کتاب. طالبان علم ہو یا ہو کوئی استاد فن، ہر کسی پر علم کے موتی لٹاتی ہے کتاب. چلیے بڑھتے آگے. کوئی کب کیا کارنامہ اس جہاں میں کر گیا، کوئی کب کیا کارنامہ اس جہاں میں کر گیا، عظمت اسلاف کے قصے سناتی ہے کتاب. اس میں تصویریں بھی ہیں، خاکے بھی، گل بوٹے بھی ہیں. اس میں تصویریں بھی ہیں، خاکے بھی، گل بوٹے بھی ہیں. نت نئے رنگوں سے سب کا دل لبھاتی ہے کتاب. کوئی کب کیا کارنامہ اس جہاں میں کر گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی اس دور میں ہے، زمانے حال میں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم سے پہلے بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے اور گزر گئے. اب ان میں سے کس نے کون سا کارنامہ کیا، یہ سب ہمیں کتاب سے ملتا ہے. برابر نا؟ جیسے ہسٹری ہے، ہماری ہسٹری یا ہمارے دیش بھارت دیش، ہمارا ملک بھارت، اس کی ہسٹری ہم کو جاننا ہے تو ہمیں کتابوں میں ملے گی. برابر نا؟ انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی ملتی ہے، لیکن کتاب ایک اس کا اہم ذریعہ ہے، کتاب کے ذریعے ہمیں ملتی ہے. برابر نا؟ انٹرنیٹ پر ہمیں بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے، سرچ کرنا پڑتا ہے، ریسرچ کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن جب ہم کتاب پڑھتے ہیں، کسی مصنف کی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو وہ کتاب کئی ہزاروں لوگوں نے پڑھی ہوئی رہتی ہے اور وہ اس کے بعد ہم تک پہنچی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ سچائی ہے. اسی طرح کتابیں ہمیں تاریخ کے بارے میں بتاتی ہے، کس طرح ہمارا دیش آزاد ہوا. پہلے انگریزوں کا غلام تھا، پھر انگریزوں سے ہم لوگ لڑائی لڑے، ہے نا، اور پھر کس طرح دیش ہمارا آزاد ہوا. کون بتاتا ہے؟ یہ کتاب بتاتی ہے. کوئی کیا کارنامہ کیا، کیا ہم سے پہلے کس نے کیا کارنامہ کر کے گیا. کون ماؤنٹ ایوریسٹ پہ سب سے پہلے چڑھنے والا ہے، کس نے سب سے پہلے آزادی کی لڑائی کا اعلان کیا تھا، کس نے سب سے پہلے دریا میں غوطہ لگایا، کس نے سب سے پہلے سمندر ڈوب گیا. ایسے بہت سارے کارنامے ہیں، ہے نا. وہ کون بتاتا ہے ہمیں؟ کتاب. کب کیا، کہاں کیا، کیسے کیا، کس نے کیا، یہ سب کون بتاتا ہے؟ کتاب بتاتی ہے. اس کے علاوہ عظمت اسلاف کے قصے سناتی ہے کتاب. جو ہمارے عظیم اسلاف یعنی جو ہمارے بڑے بزرگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں، ان کے قصے بھی ہمیں کون سناتا ہے؟ کتاب سناتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کتاب سے پتہ چلتا ہے، ان کے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں کتابوں سے پتہ چلتا ہے. برابر نا؟ اور اس کے علاوہ جو ہمارے بہت ولی اللہ گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں کتابوں سے معلوم پڑتا ہے. اسی طرح اگر ہم ہماری آزادی کی بات کریں، بھارت کی آزادی کی بات کریں، تو اس میں بھی بہت سارے ہمارے بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی. اس کے قصے بھی ہمیں کون سناتی ہے؟ کتاب سناتی ہے. ٹیپو سلطان کے بارے میں ہمیں کتاب سے پتہ چلتا ہے، مولانا عبدالکلام کے بارے میں ہمیں کتاب سے پتہ چلتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جس کے بارے میں ہمیں کتابوں کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے. برابر نا؟ تو ہمارے اسلاف کی جو عظمت ہے، اس کے قصے ہیں، وہ کون سناتی ہے؟ کتاب سناتی ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں اس میں تصویریں بھی ہے، بچوں کے لیے تصویریں بھی ہے، خاکے بھی ہے، گل بوٹے بھی ہے. ہر طرح کی کتاب ہوتی ہے. کوئی بھی کتاب اٹھا لو آپ، کسی بھی ٹاپک پر، آپ کو ہر ٹاپک پر کتاب مل جائیں گی. آپ کو موبائل کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو کتاب مل جائیں گی. کسی بڑی ہستی کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی. کوئی تصویر چاہیے آپ کو، اس کے بارے میں کتاب مل جائیں گی. کوئی میتھمیٹک کے لیے آپ کی کتاب چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو کتاب مل جائیں گی. ہر ٹاپک پر کتابیں موجود ہیں، بس اسے پڑھنے والا چاہیے، ہے نا. نت نئے رنگوں سے سب کا دل لبھاتی ہے کتاب. سب کے دل کو لبھاتی ہے کتاب. ایسی ہوتی ہے کتاب. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کے؟ ویری گڈ. چلیے بڑھتے آگے. چین کی، جاپان کی، ایران و عربستان کی، گھر میں بیٹھے سیر دنیا کی کراتی ہے کتاب. بات جب
کوئی نہ ہو تب دوست بن جاتی ہے یہ. پاس جب کوئی نہ ہو تب دوست بن جاتی ہے یہ. کس قدر تنہائیوں میں کام آتی ہے کتاب. آپ کو چین کے بارے میں جاننا ہے, جاپان کے بارے میں جاننا ہے, ایران و عربستان کے بارے میں جاننا ہے, تو گھر بیٹھے آپ دنیا کی سیر کر سکتے ہیں ان کتابوں کے ذریعے. اگر آپ کو کوئی سین چاہیے تو وہ پراپر سین آپ کو ایک کتاب دیتی ہے. آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ بالکل وہیں پر موجود ہیں. اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ چین کی دیوار چین کیسی ہے, کس طرح سے ہے, تو اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں کتاب موجود ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ میں بالکل وہاں پر موجود ہوں. جاپان کے بارے میں آپ کو جاننا ہے, کتاب میں مل جائے گا. ایران, عربستان, ہر دیش کے بارے میں, چاہے امریکہ ہو, چاہے انگلینڈ ہو, کسی بھی کنٹری, کسی بھی دیش, کسی بھی ملک کے بارے میں آپ کو جاننا ہے, کتاب میں آپ کو مل جائے گا. آپ گھر بیٹھے ساری دنیا کی, پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں. کس کے ذریعے؟ کتاب کے ذریعے. اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے لیکھک ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے مصنف ہوتے ہیں, رائٹر ہوتے ہیں, وہ دنیا بھر کی سیر کرتے ہیں اور پھر اپنا سفر نامہ لکھتے ہیں. اس سے بھی ہمیں بہت ساری معلومات ملتی ہے. کسی بڑے رائٹر کا سفر نامہ پڑھیے, آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائیں گی کہ وہاں کا رکشہ کا کرایہ کتنا تھا, بس کا کرایہ کتنا تھا. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو سفر نامے مل جائیں گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب میں ساری چیزیں موجود ہیں, صرف پڑھنے والا. دیکھیے آگے کیا کہہ رہے ہیں. پاس جب کوئی نہ ہو تب دوست بن جاتی ہے. پاس جب کوئی نہ ہو دوست بن جاتی ہے. ہاں, ہم کتاب کھول کے پڑھ سکتے ہیں. کبھی ہمیں تکلیف نہیں دیتی, کبھی منع نہیں کرتی ہے, وہ کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے. کوئی دوست رہتا ہے تو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے نا, وہ ہم کو ٹائم دیتا ہے تو ہمیں بھی اسے ٹائم دینا ہوتا ہے. ایسا کتاب کے ساتھ نہیں ہے. اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی, جب چاہے کھولو پڑھ لو, جب دل ہوا بند کر کے رکھ دو. نہ وہ ناراض ہوتی ہے اور نہ ہی وہ خوش ہوتی ہے. کس قدر تنہائیوں میں کام آتی ہے کتاب. تنہائیوں میں سب سے بڑا سہارا کون ہے؟ کتاب ہے نا. لیکن آج ہم نے سب سے بڑا سہارا کسے بنا لیا ہے؟ موبائل اور ٹی وی کو. چلیے بڑھتے آگے. مسکرا کر مشکلوں کا سامنا کیسے کرے. صرف کسی کے بارے میں جانکاری نہیں دیتے, بلکہ ہمارا شخصیت کو بھی اجاگر کرتی ہے, ہمیں اچھا بناتی ہے. کون؟ کتاب. مسکرا کر مشکلوں کا سامنا کیسے کرے, حوصلوں کی, عزم کی باتیں سکھاتی ہے کتاب. کس طرح حوصلہ بڑھ سکتا ہے, کس طرح آپ عزم کرتے ہیں, کس طرح آپ اپنے ایم پر فوکس کر سکتے ہیں, کس طرح آپ اپنا ایم چن سکتے ہیں, مقصد چن سکتے ہیں, اپنے مقصد پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو حاصل کر سکتے ہیں. سب کون بتاتا ہے؟ کتاب. نیکیاں کیسے کرے, کیسے برائی سے بچے. کس طرح آپ نیکیاں کر سکتے ہیں, برائیوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں اور کس طرح کی برائیاں ہوتی ہیں. یہ تمام معلومات, جانکاری آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی. امتیاز خیر و شر کیا ہے. خیر و شر کیا ہے, اس میں فرق کیا ہے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا خیر کی بات ہے, کیا شر کی بات ہے, کیا خرابی ہے, کیا برائی ہے, کیا اچھائی ہے. یہ سب ہمیں کتابیں بتاتی ہے. بیانوں میں ہم سنتے ہیں, بھول جاتے ہیں, لیکن جب ہم پڑھتے ہیں کوئی چیز تو ہم اس کو یاد رکھتے ہیں, ہے نا. سنا ہوا ہم بھول بھی سکتے ہیں, لیکن جب ہم اس کو پڑھ لیں گے ایک مرتبہ تو ہم اسے بھول نہیں سکتے ہیں. برابر نا. تو خیر اور شر, اچھے اور برے کا فرق بھی ہمیں کون بتاتا ہے؟ کتاب بتاتی ہے. ویری گڈ. آگے بڑھتے. روز کرتی ہے نئی باتوں سے ہم کو آشنا. ہمارا علم ہر لمحہ بڑھاتی ہے کتاب. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کتاب پڑھ لیا تو ایسے ہی اس کا ٹائم ویسٹ ہوگا, نہیں, بلکہ اس کے علم میں کچھ نہ کچھ بڑھوتری ضرور ہوئی ہے. اس نے کتاب پڑھا, اس کا مطلب اس کا وقت ضائع نہیں ہوا, اس کے علم میں ضرور ترقی ہوئی, تھوڑی سی بڑھوتری ہوئی. کس طرح بہتر طریقے سے گزارے روز و شب. کس طرح آپ اپنے دن گزار سکتے ہیں, کب سونا ہے, کب اٹھنا ہے, کب جاگنا ہے, کب کیا کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں کتابوں سے ہی ملتی ہے. زندگانی کا ہنر ہم کو سکھاتی ہے کتاب. زندگانی, ہماری جو زندگی ہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک, جو ہماری زندگی ہے اس کو کس طرح سے بہتر طریقے سے ہم گزار سکتے ہیں, بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں, زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے سے ہم جی سکتے ہیں. یہ سب چیز ہمیں
کتاب بتاتی ہے. کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے, ہمارے پیرنٹس سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور استاد سے تو پتہ چلتا ہی ہے, لیکن ہمیں یہ تمام چیزیں زیادہ تر کتابوں سے ہی پتہ چلتی ہے. نئی نئی چیزیں ہمیں سکھاتے رہتی ہے, نئے نئے طریقے بتاتی رہتی ہے, بہتر کیسے گزارے ہماری زندگی وہ بتاتی ہے. ہر ہنر کون سکھاتی ہے؟ کتابیں ہمیں ہر ہنر سکھاتی ہے زندگی کا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ چلیے بڑھتے آگے. صرف آنکھیں ہی نہیں, بیدار ذہن و دل بھی ہوں. صرف آنکھیں ہی نہیں, بیدار ذہن و دل بھی ہو. جاگ جاؤ, خواب غفلت سے جگاتی ہے کتاب. صرف ہم آنکھیں کھول دیے اور ہم جاگ گئے ایسا نہیں ہے, بلکہ ہمارا ذہن, دل و دماغ بھی بیدار ہونا چاہیے, جاگنا چاہیے. جاگ جاؤ. کیسا جاگ جاؤ؟ ذہن اور دماغ سے, ذہن و دل سے جاگ جاؤ. خواب غفلت سے جگاتی ہے کتاب. جو خواب غفلت میں ہم سوئے ہوئے آنکھیں کھول کر اس سے ہمیں جگاتی ہے کتاب. بیدار کرتی ہے ہمیں, اٹھو, یہ کام صحیح نہیں ہے, یہ کام کرو, اس طرح سے نہیں کرنا ہے, اس طرح سے کرو, ادھر نہیں جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جاؤ. یہ سب باتیں ہمیں کتاب بتاتی ہے, اٹھاتی ہے ہمیں, ہمارے ذہن و دل کو بیدار کرتی ہے, جگاتی ہے. باقی کیا کہہ رہے شاعر؟ مجھ کو پڑھ کر دولت علم و ہنر حاصل کرو. کسے پڑھ کر؟ کتاب کو پڑھ کر. کتاب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے پڑھ کر دولت علم و ہنر حاصل کرو. کتاب پڑھنے سے علم بھی حاصل ہوتا ہے اور ہنر بھی حاصل ہوتا ہے. مجھے پڑھ کر حاصل کرو. یہی پیغام دنیا کو سناتی ہے کتاب. ہم اردو پڑھنا بھی کتاب سے سیکھتے ہیں, اور بڑے بڑے انجینئرنگ, سائنٹسٹ سب لوگ کتاب پڑھ کر ہی آگے بڑھتے ہیں. مجھے پڑھ کر دولت علم و ہنر حاصل کرو. ایک یہی پیغام دنیا کو سناتی ہے کتاب. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ویری گڈ. چلو تو یہاں پر ہماری کتاب جسے لکھا ہے جمال ناصر صاحب نے, یہ نظم یہاں پر ختم ہوتی ہے. بڑھتے آگے اور دیکھ لیتے ہیں اس کا خلاصہ کلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں جمال ناصر صاحب. علم حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ کتاب ہے. سمجھ میں آیا نا آپ کے؟ اس کے سہارے دنیا کے مختلف علوم تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے. الگ الگ ملک کے علم بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں, الگ الگ زبانیں بھی سیکھ سکتے ہیں. جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں, مراٹھی پڑھتے ہیں, ہندی پڑھتے ہیں, انگلش پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بہت ساری لینگویجز, زبانیں بولی جاتی ہے. تیلگو, تمل, کنڑ, گجراتی, پنجابی, ہریانوی, کشمیری, بہت ساری لینگویجز, زبانیں ہمارے ملک میں بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ملک سے باہر جائیں تو بھی بہت ساری زبانیں ہیں, جیسے چائنیز ہے, جاپنیز ہے, اس کے علاوہ انگلش ہے, ترکش ہے, فارسی ہے. بہت ساری ایسی لینگویجز ہے جو ہم کتابوں کے ذریعے ہی سیکھ سکتے ہیں. گزرے ہوئے زمانے کے بزرگوں کے کارنامے ہمیں کتابوں سے ہی معلوم ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, کتابیں ہمیں دنیا کی سیر کراتی ہے اور اخلاق کا درس دے کر زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ بھی سکھاتی ہے. کتابیں ماضی اور حال کے واقعات بیان کر کے انسان کے ذہن و دل کو بیدار رکھتی ہے. انہیں پڑھ کر آدمی باخبر رہتا ہے. آدمی کتابیں پڑھ کر ہی علم سے آشنا ہوتا ہے, علم حاصل کرتا ہے. یہی علم انسان کا عزم و حوصلہ بڑھاتا ہے اور برائیوں سے بچا کر اچھائیوں کی طرف مائل کرتا ہے. علم کے ذریعے ہم برائیوں سے بچتے ہیں اور اچھائیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں. تو بچوں سمجھ میں آیا آپ کے خلاصہ کلام؟ آج جو نظم ہم پڑھ رہے تھے, کتاب جس کے شاعر ہے جمال ناصر صاحب, اس کا خلاصہ ہم نے پڑھ لیا ہے. پوری نظم بھی ہم نے پڑھ لی ہے اور اسے سمجھ بھی لیے. تو بچوں آج کا ہمارا یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتا ہے. مجھے امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. ایسے اور بہت ساری ویڈیو آپ کو فوراً مل جائے گی. تو بچوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کہ اپنا خیال رکھیے, باہر مت نکلیے, ماسک پہن کے رکھیے, اپنے والدین کی خدمت کیجیے اور پڑھائی جاری رکھیے. اللہ حافظ.
تو بچوں مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.